जमीन लर्ज उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे और उस दिन कोई भी बचकर निकल नहीं सकेगा। वो घड़ी जिसे कुरान ने एक ही लफ्ज में समेट दिया है, अल वाक़या, यानी वो हकीकत जो होकर रहेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिससे कोई फरार मुमकिन नहीं। ये सूरत सिर्फ कयामत के एक मंजर का बयान नहीं, बल्कि मौत, कब्र, जहन्नम और जन्नत की ऐसी तस्वीर पेश करती है जो दिल को हिलाकर रख देती है। उस रोज पूरी इंसानियत 3 गिरोहों में तकसीम कर दी जाएगी। न दौलत काम आएगी, न मर्तबा, न शोहरत और न नाम। सिर्फ आमाल बोलेंगे, और हर शख्स इन्हीं 3 में से किसी एक गिरोह का हिस्सा होगा। फिर एक सवाल हर दिल पर दस्तक देगा, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? जब सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने इस सूरत को पहली बार सुना तो उनके दिल खौफे इलाही से कांप उठे। इसमें एक ऐसी आयत नाजिल हुई कि उन पर गहरी रिक्कत तारी हो गई। यहां तक कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी आयत है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसी बशारत सुनाई जिसने उनके दिलों को सुकून अता किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस सूरत को हर रात तिलावत फरमाया करते थे और अपने अहले खाना को भी इसकी तालीम देते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि जो शख्स इसे पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला उसे दुनिया की तंगदस्ती से महफूज रखता है। आप देख रहे हैं नूर वर्स, जहां बयान की जाती हैं वो हकीकतें जो दिलों को जगा दें। हमारी कुरानी तफसीर की इस सिलसिलावार पेशकश में हम उन अजीम सूरतों के पैगाम को आज के दौर के अंदाज में पेश करते हैं, ताकि हर सुनने वाला उनकी गहराई को महसूस कर सके। अगर आप इन वीडियो से फायदा उठा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। नाजरीन, सूरतुल वाक़या कुरान मजीद की 56वीं सूरत है, जो मक्का मुकर्रमा के दरमियानी दौर में तकरीबन बेसत के 5वें साल नाजिल हुई। ये सूरत 96 आयात पर मुश्तमिल है और अपने आगाज ही से सामे के दिल पर एक खास हैबत तारी कर देती है। ये मुबारक सूरत क़यामत के हौलनाक मनाजिर को इस अंदाज में बयान करती है कि गोया इंसान अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा हो। जब वो अजीम दिन बरपा होगा तो जमीन हिला दी जाएगी, पहाड़ गुबार बनकर उड़ जाएंगे और लोग अपने आमाल के मुताबिक अलग अलग सफ़ों में खड़े होंगे। यहां इंसानों को 3 बड़े गिरोहों में तकसीम किया जाएगा। पहला गिरोह अस्हाबो अल यमीन का होगा, वो खुशनसीब लोग जिन्हें उनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और उनके लिए राहत, नेमत और कामयाबी की बशारत होगी। दूसरा गिरोह अस्हाबुश शिमाल का होगा, वो बदबख्त लोग जिन्हें उनके आमाल नामे बाएं हाथ में मिलेंगे और उनका अंजाम हसरत, अजाब और नदामत होगा। तीसरा और सबसे बुलंद मकाम रखने वाला गिरोह अस्साबिकून। अस्साबिकून का है, यानी वो लोग जो नेकी में सबकत ले गए, जो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा मुकर्रब बंदे होंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला न सिर्फ आखिरत के अंजाम को वाज़े फरमाता है, बल्कि अपनी कुदरत की निशानियां भी सामने रखता है। इंसान की तख्लीक, खेती का उगना, बारिश का बरसना और आग की खासियत, ये सब इस बात की दलील हैं कि ये कायनात किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक अजीम और कादिर मुतलक रब की तख्लीक है। फिर ये सूरत कुरान करीम की अजमत बयान करती है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, बल्कि रब्बिल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा हक है। आखिर में सूरत इंसान को उस लम्हे की तरफ ले जाती है जिससे कोई बच नहीं सकता, मौत का लम्हा। जब रूह जिस्म से जुदा होने लगती है, जब निगाहें धुंधला जाती हैं, जब दुनिया की हर हकीकत पीछे रह जाती है, तब इंसान को मालूम होता है कि असल जिंदगी कौन सी थी और असल तैयारी किसके लिए जरूरी थी। यही सूरतुल वाक़या का पैगाम है। उस आने वाली हकीकत के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब वो घड़ी आ जाएगी तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सूरतुल वाक़या की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निहायत मशहूर रिवायत मनकूल है। बयान किया जाता है कि जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वफ़ात के आखिरी लम्हात में थे, जब खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया, क्या मैं बैतुल माल से आपकी बेटियों के लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दूं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मेरी बेटियों के बारे में फ़िक्र न कीजिए,
میں نے ان سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی وہ سورت ہے جس کا پیغام اتنا طاقتور، اتنا لرزہ دینے والا اور اتنا گہرا ہے کہ اس نے مکہ کے سخت ترین دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اب آئیے اس کے ابتدائی کلمات پر غور کرتے ہیں، جہاں ایک عظیم منظر ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا وقعت الواقعہ، یعنی جب وہ لازماً واقع ہونے والا واقعہ پیش آئے گا۔ یہاں اس عظیم واقعے سے مراد یوم القیامہ ہے، اور اسی لیے اس سورت کا نام الواقعہ رکھا گیا، یعنی وہ حقیقت جس کا وقوع یقینی ہے، جسے نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس کے آنے سے انکار کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، لیس لوقعتہا کاذبہ، یعنی جب وہ دن آ جائے گا تو وہ لوگ بھی جو دنیا میں اسے جھٹلاتے رہے حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ان کے سامنے عیاں ہو چکی ہوگی، وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس لمحے ایمان لانا یا توبہ کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اختیار کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس گھڑی شیطان پر بھی شدید ندامت طاری ہوگی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے واقف تھا، یہ گمان کرتا رہا کہ شاید آخری لمحے میں توبہ کر لے گا، مگر جب وہ دیکھے گا کہ قیامت کے آغاز کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو وہ بے انتہا حسرت اور پشیمانی میں ڈوب جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خافضۃ رافعہ، یعنی وہ کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ یہ آیت قیامت کے دو عظیم پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ ظاہری طور پر اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ جو چیز بلند ہے وہ پست کر دی جائے گی، اور جو پست ہے وہ بلند کر دی جائے گی۔ زمین کی پوری ساخت بدل جائے گی، جغرافیہ ایک نئے نقشے میں ڈھل جائے گا۔ لیکن اس آیت کا ایک روحانی مفہوم بھی ہے۔ دنیا کے وہ متکبر، ظالم، جابر حکمران، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا اور اپنی طاقت پر غرور کیا، اس دن ذلت کی گہرائیوں میں جا گریں گے، جبکہ وہ مومن بندے جو دنیا میں کمزور سمجھے گئے، جنہیں ستایا گیا، جن پر ظلم کیا گیا اور جنہوں نے صبر کے ساتھ حق کا دامن تھام، اللہ تعالیٰ انہیں عزت کے بلند ترین درجات عطا فرمائے گا۔ یوں قیامت کا دن صرف دنیا کے نظام کو ہی الٹ پلٹ نہیں کرے گا، بلکہ انسانوں کے مرتبے بھی بدل دے گا۔ جو آج بلند نظر آتا ہے، ایک دن پست کر دیا جائے گا، اور جو آج حقیر سمجھا جاتا ہے، اسے بلندی عطا کی جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کے کامل اور بے عیب انصاف کا مظہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا رجت الارض رجاں وبست الجبال بساں فکانت ہباء منبثا، یعنی جب زمین ہلا دی جائے گی ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی مانند ہو جائیں گے۔ یہاں منظر مزید وسیع اور ہیبتناک ہو جاتا ہے۔ زمین ضرور ہلے گی، مگر یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا لرزہ دینے والا ارتعاش ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں سے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ انسان کے لیے زمین ہمیشہ سے تحفظ، سکون اور استحکام کی علامت رہی ہے، مگر اس دن یہی سہارا اس شدت سے کانپے گا کہ ہر احساس تحفظ ٹوٹ جائے گا۔ پاؤں تلے موجود بنیادیں سرک جائیں گی، اور ہر وہ چیز جسے انسان نے مضبوط سمجھا، آن کی آن میں بکھر جائے گی۔ پہاڑ طاقت، پائیداری اور استقامت کی علامت ہیں۔ وہ لاکھوں برسوں سے قائم ہیں۔ چٹانوں، پتھروں اور برف کے عظیم الشان ڈھانچے، جنہیں انسانی تاریخ کی کوئی تہذیب کبھی اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکی، مگر اس دن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے وہ سب غبار بن جائیں گے۔ یہاں استعمال ہونے والا لفظ ہبا ان باریک ذرات کو ظاہر کرتا ہے جو دھوپ کی کرنوں میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نہایت معمولی، بے وزن، فضا میں معلق ذرات جو اپنے اختیار سے محروم ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہم سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، وہ بھی اس دن یوں مٹ جائیں گی جیسے ہوا میں اڑتا جھاگ۔ یہ منظر ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتا ہے۔ دنیا کی ہر مضبوط نظر آنے والی چیز دراصل عارضی ہے۔ وہ بلند و بالا پہاڑ جن کا ذکر کتابوں میں ہوتا ہے، جنہیں لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، جو صدیوں سے قائم ہیں،
वो भी एक दिन गिर्द बनकर बिखर जाएंगे। तो फिर हम क्या हैं? हमारी इमारतें, हमारे शहर, हमारे ख्वाब, हमारे निज़ाम, इनकी हकीकत क्या रह जाएगी? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, यानी और तुम 3 गिरोहों में तकसीम हो जाओगे। पहाड़ों के गुबार बनने के जिक्र के फौरन बाद ये वाजे कर दिया गया कि उस दिन इंसानों की तमाम दुनियावी शनाख्तें खत्म हो जाएंगी। न कौमियत बाकी रहेगी, न हस्ब व नसब, न दौलत की पहचान, न मनसब का गुरूर। सिर्फ एक ही हकीकत बाकी बचेगी, ईमान और आमाल। फिर इरशाद होता है, फ़अस्हाबुल मैमनते मा अस्हाबुल मैमना, यानी पस दाएं जानिब वाले क्या ही बाबरकत हैं दाएं जानिब वाले। ये अंदाज़े बयान निहायत पुरअसर है। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं फरमाता कि दाएं हाथ वाले लोग होंगे, बल्कि हैरत और ताज़ीम के साथ फरमाता है, क्या ही अजीम होंगे दाएं जानिब वाले। इसमें उनकी शान, उनकी इज्जत, उनके मकाम और उनकी कामयाबी की तरफ इशारा है। ये वो लोग होंगे जिन्हें कामयाबी अता होगी, जिन्हें इज्जत दी जाएगी और जो हर खौफ से महफूज रखे जाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये असहाबुल मैमना कौन है? ये वो खुशनसीब लोग हैं जो दुनिया में ईमान पर कायम रहे, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी की, नेकी को इख्तियार किया, गुनाहों से बचने की कोशिश की और जिंदगी के इम्तिहानात में सब्र और इखलास के साथ साबित कदम रहे। क़यामत दिन उन्हें उनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और यही उनकी कामयाबी, निजात और हमेशा की सआदत की सबसे बड़ी निशानी होगी। ये वो लोग होंगे जिन्हें उनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। ये वो खुशनसीब बंदे हैं जो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहे और पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के सामने सरे तस्लीम खम किए रखा।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، یعنی اور ایسے پھل جنہیں وہ خود پسند کریں اور پرندوں کا ایسا گوشت جس کی وہ خواہش کریں۔ یہاں دو عظیم نعمتوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، پھل اور پرندوں کا گوشت۔ مگر غور کیجئے، یہاں صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ انہیں پھل اور گوشت دیا جائے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ وہی دیا جائے گا جو وہ خود پسند کریں گے، جس کی خواہش کریں گے۔ جنت میں کوئی پابندی نہ ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی انتظار نہ ہوگا۔ وہاں نہ یہ سننا پڑے گا کہ یہ چیز ختم ہو گئی، نہ یہ کہ یہ موسم میں نہیں۔ جو دل چاہے گا وہی لمحے بھر میں حاضر ہو جائے گا۔ جنت کے دسترخوان پر خواہش اور حصول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ پرندوں کے گوشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہایت دلنشین روایت منقول ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے سامنے آ کر صف باندھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اے اللہ کے دوست، میں عرش الہی کے نیچے سرسبز میدانوں میں آزادانہ گھومتا رہا، اس کے خاص چشموں سے پانی پیتا رہا، بس آج مجھ سے تناول کیجیے۔ وہ سب اسی طرح عرض کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جنتی جس پرندے کو پسند کرے گا اسے اس کے سامنے بہترین صورت میں مکمل پکا ہوا اور ہر لحاظ سے تیار حالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ جتنا چاہے گا اسے کھائے گا، اور جب اس کی خواہش پوری ہو جائے گی تو اس پرندے کی ہڈیاں جمع کی جائیں گی، وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا اور پھر سے جنت کی فضا میں آزادانہ پرواز کرنے لگے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، یہ تو یقیناً بہت موٹے تازے پرندے ہوں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، انہیں کھانا خود ان پرندوں سے کہیں بڑھ کر نعمت ہوگا۔ یہ سب سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب جنت کی ایک معمولی نعمت کا یہ حال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے دیدار کی لذت کیسی ہوگی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جب کوئی شخص اس پرندے سے کھا لے گا تو وہ دوبارہ زندہ کر۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان پرندوں کے 70,000 پر ہوں گے اور ہر پر سے الگ ذائقہ محسوس ہوگا، ایسا ذائقہ جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم و لطیف ہوگا۔ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس۔ وہاں کھانا کسی حاجت یا کمزوری کو دور کرنے کے لیے نہیں کھایا جائے گا، بلکہ صرف لطف، خوشی اور لذت کے لیے ہوگا۔ پھر صورت اچانک ایک نہایت پرہیبت منظر کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، یعنی پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں منظر یکایک بدل جاتا ہے۔ اب بات دلائل، کھیتی، پانی یا ستاروں کی نہیں رہی، اب انسان اپنے سب سے آخری لمحے کے سامنے کھڑا ہے۔ روح حلق تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف ایک تشبیہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ موت کے وقت روح جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے، قدموں سے اوپر اٹھتی ہے، سینے تک پہنچتی ہے، پھر حلق تک آتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا اور آخرت کے درمیان آخری پردہ باقی رہ جاتا ہے۔ انسان کے ارد گرد اس کے عزیز کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر موجود ہو سکتے ہیں، دوائیں موجود ہو سکتی ہیں، جدید ترین مشینیں لگی ہو سکتی ہیں، مگر سب بے بس۔ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں کہ اس روح کو روک سکے۔ وہ لمحہ ایسا ہے جب دنیا کی ہر طاقت خاموش ہو جاتی ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ شہرت، نہ علم، نہ تعلقات۔ صرف ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے، اب اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ سورۃ الواقعہ یہاں انسان کو اس لمحے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے تاکہ وہ ابھی سے سوچے، جب میری روح حلق تک پہنچے گی تب میرے پاس کیا ہوگا؟ دنیا کی کامیابیاں یا اعمال صالحہ، غفلت یا تیاری؟ یہی وہ سوال ہے جو اس سورت کا دل ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر سننے والے کو اپنے آپ سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، آخری سانس، آخری جنبش، آخری نظر، وہ لمحہ جب دنیا سے رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یعنی اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ منظر بالکل واضح ہے، ایک شخص بستر مرد پر ہے، اس کے ارد گرد اس کے اپنے کھڑے ہیں،
گھر والے، عزیز، دوست، شاید ڈاکٹر، شاید نرسیں۔ کوئی ہاتھ تھامے ہوئے ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی بے بسی سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لمحے کے سامنے بے اختیار تماشائی بن جاتے ہیں، کیونکہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ساری محبت، ساری دوڑ دھوپ، ساری کوششیں، ساری دعائیں، وہ اس لمحے کو روک نہیں سکتی۔ یہ انسان کی بے بسی کا سب سے واضح منظر ہے۔ دنیا میں جس نے اختیار، دولت، طاقت یا علم پر فخر کیا ہو، اس لمحے سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ نہ اقتدار کام آتا ہے، نہ مال، نہ جدید ترین ٹیکنالوجی، سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یعنی اور ہم اس سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہایت گہری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے۔ جب انسان اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے، جب اس کی دنیا کی ہر طاقت جواب دے چکی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس آیت میں خوف بھی ہے اور تسلی بھی۔ خوف اس لیے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور تسلی اس لیے کہ جب تم اپنے کسی پیارے کو مرتا ہوا دیکھتے ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور اس کی گرفت ہر چیز پر محیط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا سوال کرتا ہے جو پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی پھر اگر تم کسی کے تابع حکم نہیں ہو اور اگر تم سچے ہو تو اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ یہ قرآن کے سب سے طاقتور چیلنجز میں سے ایک ہے۔ انسان سائنس پر بھروسہ کرتا ہے، طبی ترقی پر فخر کرتا ہے، ٹیکنالوجی کو اپنی قوت سمجھتا ہے، مگر سوال وہی ہے، کیا تم روح کو واپس لا سکتے ہو؟ کیا تم موت کو روک سکتے ہو؟ تاریخ میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی، لشکر تھے، خزانے تھے، مگر وہ موت کو نہ روک سکا۔ آج انسان اربوں خرچ کر کے عمر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر موت پھر بھی آتی ہے۔ اگر واقعی کوئی رب نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب نہیں، تو پھر اس روح کو واپس لا کر دکھاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس حقیقت پر دوبارہ غور کرو۔ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے اور آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا، نہ کبھی دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے اس لمحے میں 3 انجام بیان فرماتا ہے، اور سب سے پہلے سب سے بلند گروہ کا ذکر کرتا ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، یعنی پس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت ہے، خوشبو ہے اور نعمتوں بھری جنت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا میں انسان جس گروہ سے تعلق رکھتا تھا، موت کے وقت اسی کے مطابق اس کا استقبال ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ذکر مقربین کا کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہاں لفظ روح نہایت جامع ہے، اس میں راحت، سکون، رحمت، دائمی آسائش اور اطمینان سب شامل ہیں، اور ریحان کا ظاہری معنی خوشبو ہے، مگر یہاں اس سے مراد وہ رزق، حسن اور راحت ہے جو دل و روح کو معطر کر دے۔ پھر جنت و نعیم، نعمتوں سے بھری جنتیں۔ گویا مقربین کے لیے موت اختتام نہیں، بلکہ ایک دروازہ ہے، دنیا کی مشقتوں سے نکل کر ہمیشہ کی راحت میں داخل ہونے کا دروازہ۔ جس چیز سے دنیا والے خوف کھاتے ہیں، وہی چیز ان کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے۔ ان کے لیے موت ایسا ہے جیسے ایک تھکا ہوا مسافر طویل سفر کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے، یا جیسے قید سے نکل کر آزادی کی فضا میں سانس لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے موت فنا نہیں، بلکہ وصال ہے، اپنے رب کی رحمت کی طرف ایک پرسکون منتقلی۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور اس سے کہیں عظیم دروازہ کھل جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگائی، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، وہ موت کے لمحے میں
اس کی رحمت کے دامن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر فرماتا ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس کے لیے سلامتی ہے، دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ مقربین کے بلند ترین مقام تک نہ پہنچ سکے، مگر ایمان، نیک اعمال اور توبہ کی بدولت کامیاب ٹھہرے۔ موت کے وقت ان کا استقبال سلام سے کیا جاتا ہے، اور سلام محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اب تم محفوظ ہو، اب کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ یہ اطمینان کی خبر ہے، ایک ایسی خوشخبری جو مرتے ہوئے مومن کے دل سے ہر گھبراہٹ کو مٹا دیتی ہے۔ گویا اسے کہا جا رہا ہو، تم نے دنیا کی آزمائش مکمل کر لی، اب امن کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے اور بدقسمت ترین گروہ کا ذکر فرماتا ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، یعنی اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی ابتدائی ضیافت کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور پھر جہنم میں داخلہ۔ یہاں منظر مکمل طور پر پلٹ جاتا ہے۔ وہ شخص شاید دنیا میں طاقتور تھا، دولت مند تھا، مشہور تھا، ہر آسائش رکھتا تھا، مگر موت کے اس لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہاں لفظ نزل استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مہمان کے لیے پیش کی جانے والی پہلی ضیافت۔ مگر کتنا خوفناک تضاد ہے کہ ان کی پہلی ضیافت کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ ہے، جسے وہ دنیا میں انکار کرتے رہے، وہی ان کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کا خلاصہ ایک جملے میں بیان فرماتا ہے، اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یعنی بے شک یہی کامل ترین یقینی حقیقت ہے۔ یہاں حق الیقین کا مقام بیان ہوا ہے، جو یقین کی سب سے بلند ترین منزل ہے۔ علماء نے یقین کی 3 سطحیں بیان کی ہیں۔ پہلی، علم الیقین، یعنی دلائل کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل ہونا، جیسے کوئی تمہیں بتائے کہ آگ گرم ہوتی ہے اور تم اس دلیل کی بنا پر یقین کر لو۔ دوسری، عین الیقین، یعنی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جب تم آگ کو خود دیکھ لو۔ تیسری اور سب سے بلند، حق الیقین، یعنی اسے خود محسوس کرنا، اس کا تجربہ کرنا، جب تم آگ کی حرارت کو حقیقتاً محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ الواقعہ میں جو کچھ بیان کیا گیا، قیامت کے مناظر، 3 گروہ، موت کا لمحہ، جنت کی نعمتیں، جہنم کا عذاب، سلام کی خوشخبری، کھولتے پانی کی ہولناکی، یہ سب حق الیقین ہے، یعنی یہ محض ایک نظریہ نہیں، نہ صرف ایسی حقیقت ہے جسے ایک دن دیکھا جائے گا، بلکہ ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان خود جیے گا، خود محسوس کرے گا، خود اس سے گزرے گا۔ پھر سورت اسی مقام پر ختم ہوتی ہے جہاں سے انسان کی بندگی شروع ہوتی ہے، فسبح بسم ربک العظیم، یعنی پس اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ پوری سورت انسان کو اسی نتیجے تک لاتی ہے۔ قیامت کے مناظر، جنت و جہنم کے حالات، موت کی حقیقت، تخلیق کی نشانیاں، ستاروں کی قسمیں، قرآن کی عظمت، یہ سب مل کر انسان کو ایک ہی مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اسے ہر نقص سے پاک جانو، اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ سورت کا آخری لفظ ہے العظیم، یعنی سب سے عظیم، وہ عظمت والا جو قیامت سے بڑا ہے، جنت و جہنم سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، موت سے بڑا ہے، کائنات کی ہر شے سے بڑا ہے، اور اسی کے لیے ہر حمد ہے، ہر تسبیح ہے، ہر بندگی ہے۔ یہی سورۃ الواقعہ کا آخری پیغام ہے۔ جو کچھ تم نے سنا وہ محض قصہ نہیں بلکہ آنے والی حقیقت ہے۔ پس اس عظیم رب کی طرف رجوع کرو، اس کی تسبیح کرو اور اس دن کے لیے تیاری کرو جس کا آنا یقینی ہے۔ اگر سورۃ الواقعہ کی یہ تفسیر آپ کے دل کو چھو گئی اور اس نے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے سوچنے پر مجبور کیا تو اسے اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ نور ورس پر ہم قرآن کریم کی تفسیر، ایمان افروز اسلامی واقعات اور تاریخ اسلام کے سبق آموز قصے آپ تک پہنچاتے ہیں۔
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद रूह परवर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे रह ना जाए। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस सूरत या इस्लामी मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और अस्हाबुल यमीन बल्कि मुकर्रबीन में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।